अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। साहिब नया साल तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को मुबारक हो। इसी में हम बात करेंगे कि इस नए साल की 2026 की पुरानी ख़बरें किस नौयत की हैं। ये बुनियादें हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के रखी हैं, लेकिन इन बुनियादों के ऊपर इमारत जो है वो इमरान खान साहब कैसे बनाएंगे। साल 2025 ख़ास कर जो है वो किसके नाम रहा और पाकिस्तानियों को एक बात का सख्ती से यकीन हो चुका है। वो बात कौन सी है? और अब नए साल की आमद से पहले नजूमियों को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर टेलीविज़न के ऊपर बैठा के कहा गया कि आप बताओ कि किसका सितारा गर्दिश में है, कौन फतोहात हासिल करेगा। और नजूमियों का इल्म भी जो था जैसा कैसा था उसे भी चोरी कर लिया गया। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आगाज़ करते हैं कि नए साल की पुरानी ख़बरें किस नौयत की हैं। पुरानी ख़बरें वही हैं, इमरान खान अडयाला जेल में है, इलेक्शन चोरी किया गया, मुल्क नहीं चल रहा, मईशत ख़राब है, इस्तिस्ना मिल गई। और इस साल में भी आपको यही चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी। साल 2023 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें और अब 2026 की अगर बात करें तो 2025 का जो साल था साहिबो, वो किसके नाम रहा? वो इमरान खान साहब के नाम रहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत का जेल से बैठ के इमरान खान साहब ने सत्यानाश कर दिया। ये नून लीग के अंदर से लोग जो हैं वो इतराफ़ कर रहे हैं। इसके हवाले से BBC की रिपोर्ट भी है। लेकिन फिर भी जो हालात और वाक़यात हैं, साल तो नया आ गया लेकिन वो पुराने हैं। ये कब और कैसे बदलेंगे? और इस 2025 के साल के अंदर कुछ ऐसी भयानक चीज़ें की गईं, कुछ ऐसी बुनियादें रखी गईं जिनके बारे में कभी बाशऊर लोगों ने तारीख़ में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है। मेरी मुराद साल 2025 के अंदर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की गई। शैतान को इस्तिस्ना मिली थी या उसके बाद किसी और शख्स को अगर इस्तिस्ना मिली है तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं माज़रत के साथ। ये भी कभी लोगों ने नहीं सोचा था। सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना भी दे दी गई। पहले उनके पास ये एक इख्तियार था कि वो चाहें तो किसी की सज़ाए मौत भी माफ़ कर सकते हैं। अब ये है कि वो चाहें तो अपनी सज़ाए मौत भी माफ़ कर सकते हैं। फील्ड मार्शल को जो इस्तिस्ना मिली वो जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी कर लें, उन्हें कोई पूछेगा नहीं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो लोगों के ऊपर जुल्म किया गया, सितम किया गया, क्या से क्या चीज़ें नहीं हुई इस मुल्क के अंदर। क्या साल 2026 में भी ऐसे चलता रहेगा? कुछ इंटरनेशनल हालात हैं, कुछ इनसाइड की चीज़ें हैं। तो साल 2025 में जैसे इमरान खान सब कामयाब रहे, इसी तरह से अब जो सऊदीया दुबई के दरमियान, यमन के दरमियान, सूडान का मामला है, सोमालिया है, लीबिया है, इसराइल के अंदर फ़ौज भेजने की बात हो रही है, उलमा इकराम जो हैं वो अब बोलना शुरू हुए हैं। तो ये जो सारे अवामल हैं, इनको अगर देखा जाए तो साल 2026 में सऊदी अरेबिया ने एक बात ठान ली है कि अब हमें ईरान के साथ, जो कि पहले तल्कात ख़राब थे, चीन ने अपना किरदार अदा किया, ईरान के साथ चलना है, चीन के साथ चलना है, रशिया के साथ चलना है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग अपना दिल दे बैठे हैं अमेरिका को और इसराइल फ़ौज भेजने की, गज़ा फ़ौज भेजने की इसराइल की माँ के ऊपर बात हो रही है, इन चीज़ों से बाहर निकलना है। और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपना किरदार अदा करेगा पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों को, ये जो रजीम चेंज हुआ था उसे रोल बैक करने में, उसे रिवर्स करवाने में। तो साल 2026 में भी अगर खान साहब जेल में ही रहते हैं, 2024 में भी रहे, 25 में भी रहे, तो फिर इस मुल्क के माशी हालात, सियासी हालात इसी तरीके से जारी और सारी रहेंगे। लेकिन साहिबो पाकिस्तानियों को एक बात का यकीन हो चुका है और वो ये है, उन्हें पता है कि एहतजाज करेंगे तो गोलियां मार देते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हम खामोश इनकलाब लाएंगे, इलेक्शन में किसी को वोट देंगे तो वो चोरी हो जाता है। चोरी हो जाने के बाद वोट भी, जो सीटें बाकी दी जाती हैं वो भी चोरी कर ली जाती हैं, इलेक्शन में धांधली होती है। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तानी हैं वो एक बात के ऊपर कन्विंस हो चुके हैं कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा।
یہ ٹیڑھی سے بھی نہیں نکلے گا، یہ ووٹ دینے سے بھی نہیں نکلے گا. اس جمہوریت کو ایسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہاں نہ صرف لوگوں کو استثناء مل چکی ہے، یہ عدالتیں ان کے شکنجے میں آ چکی ہیں، میڈیا ان کے شکنجے میں ہے. اگر ہم صرف صاحب اس نئے سال میں پرانی بات کروں، ارشد شریف کو کس نے کیسے کب مارا، ایک وقت آئے گا آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں گے، اس میں بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے نام، ایسے حیران کن نام آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو بات کہیں اور نکل گئی. تو پاکستانی اب یہ سمجھ چکے ہیں، عوام یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ووٹ دینے سے انقلاب نہیں آ سکتا، چونکہ ووٹ چوری ہو جاتا ہے. یہ پرامن رہنے سے انقلاب نہیں آ سکتا، خاموش رہنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ملک چھوڑنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اب تو ملک چھوڑنے والوں کو بھی روکا جا رہا ہے. تو یہ لوگ اس بات کے اوپر کنونس ہیں کہ کچھ اور کرنا پڑے گا، اور جنریشن زی جو ہے یہی کچھ کر سکتی ہے. میں نہیں ذکر کرنا چاہ رہا نیپال کا، بنگلہ دیش کا، انڈونیشیا کا، سری لنکا کا. کیوں کہ ہمارے پاس جو آبادی ہے 60% کے اوپر یوتھ ہے، پڑھے لکھے ہیں، شعور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. صرف نیپال کے اندر کچھ سوشل میڈیا کو اور انٹرنیٹ کو بند کرنے کے اوپر جنریشن زی جو ہے وہ انقلاب لے آئی تھی، لیکن پاکستان کے اندر تو اس سے بھی برے اور بدترین حالات ہیں. تو لہٰذا لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں، کنونس ہو چکے ہیں کہ کچھ بڑا کرنا پڑے گا. وہ کچھ بڑا کب ہوگا، اور کیا یہ تاریخ صرف ایک عمران خان کے لیے چلائی جائے گی تو ٹھیک ہوگی، یا عمران خان کو اس طریقے سے سمجھ لیا جائے کہ عمران خان ہوں گے تو ملک ٹھیک ہوگا. اور خاص کر ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ہجوم کو قوم بڑھنا پڑے گا، باصورت دیگر حالات جوں کے توں رہیں گے. تو پاکستانیوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ انقلاب لانے کے بغیر یہ کام سیدھا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو یہ وہ ایک بات ہے جس کے تحت لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے. نجومیوں کا علم جو تھا اسے بھی چوری کر لیا گیا، نجومی جو تھے وہ بھی بک گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامیہ خان ہوں یا دیگر لوگ ہوں، انہیں ایک دن پہلے میں نے خود ٹیلی ویژن کے اندر کام کرنے والے لوگوں سے کنفرم کیا، انہیں ہدایت دی گئی طاقتور لوگوں کی جانب سے کہ آپ ان لوگوں کو بلائیں، ان سے کہیں کہ وہ یہ علم بیان کریں گے. سال 2026 ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل، یہ پتہ نہیں دہلی کے اوپر جھنڈا جا کے لگا دیں گے، یہ بڑی فتوحات حاصل کریں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نجومی کہتے ہیں، وہ سچ بیان کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور انہوں نے کہا. تو جب آپ نجومیوں کو بھی یہ کہیں گے کہ آئیں اپنا علم ہمارے لیے استعمال کریں اور جھوٹ بولیں اور کہیں کہ ہم بڑے سچے، ہم بڑے کھڑے لوگ ہیں اور ہم ہی ملک کے اندر جو ہے وہ بہتری لائیں گے، تو ایسے بہتری نہیں آئے گی کہ میڈیا کے ذریعے اپنی تعریفیں کروائیں، آپ جو ہیں وہ اشتہارات چلوائیں، قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنی تعریفیں کروائیں. تو اس ملک کے اندر کیا علماء حضرات، کیا سیاستدان، کیا وکلا، کیا ججز، کیا میڈیا، جتنے بھی یہ مضبوط پلر تھے وہ سارے کے سارے لیٹ چکے ہیں، کمپرومائز ہو چکے ہیں. اور جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں اور دوسری طرف ہمیں مایوسی نظر آئے اور مایوسی گناہ ہوتی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے عمران خان نے ڈیل نہیں کی، وہ جیل میں موجود ہے، سیاستدانوں کو یوز کیا گیا، مساق جمہوریت توڑ کے مساق حمریت کیا گیا، لیکن مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہوا کرتی ہے. تو پھر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. لیکن نجومیوں کا علم جو ہے اگر اس کو بھی چوری کر لیا گیا اور آپ سچ بیان نہیں کر سکتے، تو اور وہ کون سی انتہا ہوگی جس کو آپ دیکھیں گے اور سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سا پہلو باقی رہ چکا ہے جو پاکستان کے اندر آزاد ہے. کوئی بھی آزاد نہیں ہے. یہ جو چند لوگ باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا اس کی حد تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں. اگر ان کے بس میں ہو تو یہ ان کو بھی بند کر دیں، چونکہ یہ ان کی مجبوری ہے. اس کے ذریعے انٹرنیٹ جو ہے ملک کی معیشت چلتی ہے، لوگوں کے ذریعے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈالرز آتے ہیں، ورنہ یہ اس کو بھی چائنا ماڈل کے اوپر لے کے آگے چلے جائیں. سہیل افریدی صاحب نے ایک اعلان کر دیا ہے، بڑا اعلان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا پیغام لے کر اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے 9 جنوری کو سندھ کے دورے کا اعلان کیا ہے. اس مینس کہ 9 جنوری تک اور چیزیں کچھ بھی نہیں ہوں گی، اور آگے 17 فروری کو رمضان شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد 19 مارچ یا 20 مارچ کو عید ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہی لگتا ہے کہ موسم بھی تھوڑا ٹھیک ہوگا تو پھر کوئی احتجاج اور ساری چیزیں اور مومنٹم بن سکے گا. لیکن جو مذاکرات کرنے کی بات ہوئی تھی، جو حالات پیدا ہوئے تھے، یقیناً وہ پہلے کی طرح ایک لولی پاپ ہوگا. لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی جانب سے یہ پوری کوشش کرے گی کہ ہم جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے برف پگھلانے کی کوشش کریں. اور اس سارے عالم میں جو عمل بیرسٹر گور نے کیا وہ مایوس کن تھا، ان کو اس نوعیت کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اب سندھ کا دورہ ہوگا، اس کے بعد بلوچستان، گلگت بلتستان اور کیا آزاد کشمیر میں بھی جو ہیں وہ سہیل خان افریدی آئیں گے. تو یہ جو اسٹریٹ
موومنٹ کا انہوں نے آغاز کیا ہے، اس کو وقت لگے گا، ہفتے اور مہینے لگیں گے، اور اس کے بعد اگر انہوں نے محسوس کیا کہ اب لوگ جو ہیں ان کو ہم بتا چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، انہیں ہم یہ تسلی دیتے ہیں کہ اس بار جو ہم اسٹریٹ موومنٹ کو پروان چڑھا کے پھر جو لانگ مارچ یا جو بھی احتجاج کریں گے اس کا اثر ہوگا، اور ہم اپنے سر کے اوپر کفن باندھ کے نکلیں گے اور اس ملک کو ٹھیک کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کے اندر لوگوں کی دلچسپی کتنی ہوتی ہے اور کس طرح سے چیزیں کی جاتی ہیں۔ سال 2026 میں کیا اہم ہے، اس سلسلے میں حامد میر صاحب نے کالم لکھا ہے، اور اس کے جو چند سیاق و سباق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں سال 2026 میں صرف حکومت اور اپوزیشن میں سیز فائر نہیں چاہیے، بلکہ بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والوں کے شکوے شکایتیں بھی ختم کرنا ہوں گی۔ اگر یہ شکایتیں ختم نہ ہوئی تو آنے والے وقت میں بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے، جسے روکنا کسی کمزور سیاسی حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بالکل ایسے خدشات موجود ہیں، ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں۔ ماہر علم نجوم نے سال کے آخری دن کون سی بات کہی اور کیا کہا؟ وہ کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ستارہ اتنا کمزور نہیں کہ ان کو جیل میں بند کیا جائے، اگر وہ جیل میں ہیں تو اپنی مرضی سے ہیں۔ یہ عالیہ نذیر جو ماہر علم نجوم ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اور اس سے قبل بھی ماہر علم نجوم یہ کہہ چکے ہیں کہ خان کے ستارے مضبوط ہیں اور وہ خود جیل میں رہنا پسند کر رہے ہیں، یعنی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جیل میں رہنے کو بے شک جو ہے وہ تیار ہیں۔ تحریک انصاف کا ریفرنس کس نوعیت کا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سینیٹر سیف اللہ ابڑو تھے، ان کے خلاف جو نااہلی کا ریفرنس ہے وہ فائل کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نااہلی ریفرنس پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے دائر کیا گیا ہے، اور ریفرنس میں فلور کراسنگ پر سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ سینیٹر اون عباس بپی نے سیکرٹری سینٹ کو ریفرنس جو ہے یہ فائل کیا ہے۔ کس کو جزا مل گئی، کیا ہوا اور کس طرف چیزیں کی؟ اگر آپ دیکھیں تو حافظ طاہر اشرفی کو پھر وزیر اعظم کا کوارڈینیٹر برائے مذہبی ہم آہنگی اور میڈل ایسٹ اور مسلم ممالک کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ طاہر اشرفی کئی دنوں سے بہت متحرک تھے، اور یہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو تو اس میں بھی یہ جو ہے وہ کوارڈینیٹر برائے مذہبی امور ہوتے ہیں۔ خان صاحب آئیں تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ چلے جائیں تو اس کے بعد نئی جانب یہ گمزن ہو جاتے ہیں۔ تو طاہر اشرفی جو ہیں وہ ہر کھیت کی مولی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی چاپلوسی کریں گے وہاں پہ ہماری گوٹی جو ہے وہ فٹ ہو جائے گی۔ اور طاہر اشرفی جیسے یہ وہ علماء ہیں جنہیں علماء سو کہا گیا، یہ علماء حق کسی صورت نہیں ہے، اور میرے خیال سے معذرت چاہتا ہوں ان کو علماء کہنے کے اوپر، یہ عالم کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، یہ رٹا مار مولوی اور یہ حالات اور واقعات کے مطابق آگے بڑھنے اور چلنے والے اور مفاد پرست لوگ ہیں۔ اگر یہ علماء یہ ممبر کے اوپر جمعہ کا خطبہ دینے والے، امامت کروانے والے لوگوں کو دین کا صحیح درس دیتے، پوری حدیث پوری قرآن کی آیت صرف اپنے فائدے والی نہیں وہ بیان کرتے، انہیں ڈیوائڈ اینڈ رول نہ کرتے تقسیم فرقوں میں تقسیم کر کے، تو یقین جانیے کہ یہی لوگ انقلاب لا سکتے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ علماء جو ہیں وہ نہیں جمع ہو سکے، یہ گٹھے نہیں ہو سکے، یہ بولتے بھی ہیں تو ان کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی یہ بات نہیں ہے، اس طریقے اور سلیقے سے کام نہیں کر رہے جو کہ علماء کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ علماء تو کبھی سیاستدانوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ملتے، علماء کے پاس تو سیاستدان اور حکمران جایا کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ نہ صرف جاتے ہیں بن بلائے چلے جاتے ہیں، خوشی سے چلے جاتے ہیں، یہ حکمرانوں کے گلے میں ہار مالا ڈالتے ہیں، یہ ان سے جو ہے وہ مفادات حاصل کرتے ہیں، اور جو علماء حق ہوا کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، اور یہ علماء سو جو ہیں وہ ایسا کیا کرتے ہیں۔ نون لیگ کو ایک بڑا دھچکا ہوا، اور فیض حمید کے وکیل میاں علی اشفاق کے اس بیان سے نون لیگ کو دھچکا لگا کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے۔ جس طرح جنگ اخبار نے اس خبر کو بڑے اہتمام سے سپر لیڈ کے طور پر لگایا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو طاقتور لوگوں کی تائید بھی حاصل ہے۔ یہ خبر نون لیگ کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ انہیں یہی سوٹ کرتا ہے کہ تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان ٹنی رہے۔ تو یہ جنید سلیم صاحب نے بات بیان کی، اور اگر میاں اشفاق علی یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ پہلے بھی فیض حمید کے بارے میں یہ بیان دے چکے ہیں، اور فیض حمید کے بارے میں یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے۔ دیکھیے عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں نا، تو عمران خان نہ ہوتے تو آج
اس طرح سے یہ بدبودار لاش کندھے پہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کبھی نہ چلتی، ڈی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنسیں نہ کرنی پڑتی، انہیں اتنا بے عزت اور بدنام نہ ہونا پڑتا۔ یہ عمران خان کو مورا بنا کے، عمران خان کو سامنے رکھ کے، ان کو ذلیل و خوار کر کے، انہیں بلیک میل کر کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے تمام کام کروا لیے، جس میں پھر ذکر کروں گا، استثناء ہے دوبارہ آرمی چیف بننا ہے، فیلڈ مارشل بننا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، 27ویں آئینی ترمیم ہوئی، آئینی عدالت بنا دی گئی، اور انہوں نے اپنی چیزیں ٹھیک کی، اور پھر آپ دیکھیے پی آئی اے کے حالات سے لے کے اور بے شمار ایسی چیزیں کی گئی ہیں، اگر میں ان کی فہرست بیان کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا، وہ جتنا عرصہ رہیں گے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ عوام کیا سوچ رہے ہیں آپ کے سامنے بات رکھ دی، اور عوام اس خاص کر سال 2025 میں اس بات سے پوری طریقے سے کنونس ہو چکے ہیں کہ ملک کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، یہ حالات ایسے خاموش رہنے سے بہتر نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد تنگ و دو کرنی پڑے گی۔ وہ کب ہوگی؟ اس ضمن میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو پلیٹ فارم کے اوپر بیشتر سیاسی جماعتیں جمع ہو چکی ہیں۔ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، پاکستان کی 80% عوام جو ہیں وہ ایک شخص کی آواز کے اوپر لبیک کہہ چکے ہیں، اس سے وہ پیار محبت اور عشق کرتے ہیں۔ اسے زیر کرنے کے لیے کیا سے کیا چیزیں نہیں کی گئی، میں ان کو بیان نہیں کروں گا، لیکن اب کوئی ایسا عمل باقی نہیں بچتا جس کو آپ سامنے لے کے آ جائیں تو وہ تمام راستے، وہ تمام الفاظ، وہ جملے الٹے ان کے گلے میں پڑے ہیں جو انہوں نے عمران خان کے خلاف استعمال کیے۔ اور اگر عمران خان کرپٹ ہی ہوتے، ساری چیزیں ہوتی، تو میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک ہی کیس کرپٹ آدمی کے خلاف بنانا کافی ہوتا ہے، اس کے لیے 300 ایف آئی آر نہیں کرنا پڑتی۔ اگر عمران خان کرپٹ ہوتے، عمران خان برے ہوتے تو ایک ہی کیس کافی ہوتا، جس طرح سے نون لیگ کے حوالے سے دیکھیں، ایک دو کیسز ہی بنے نا، ان کے اوپر عدت میں نکاح والا کیس تو نہیں بنا۔ نون لیگ کے اوپر کوئٹہ میں قتل ہو جائے اور لاہور میں بیٹھے ہوئے زمان پارک میں عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے، ایسا کیس تو نہیں بنا۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ صاف ستھرے ہوا کرتے ہیں ان کے اوپر 300 کیس بنائیں، وہ پھر بھی کھڑے رہتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا عوام ان کی حمایت کرتے ہیں، عوام کی وہ ہمدردی حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ تو عمران خان یہ جنگ 2023 میں بھی، 24 میں بھی، 25 میں بھی جیتا تھا، 26 میں بھی جیتے گا، اور 27 بھی لگ جائے اس میں بھی جیت جائے گا۔ اور ہارا کون؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ پہلے بھی ہارے تھے، آئندہ بھی ہاریں گے۔ اگر آپ نے اپنے کرتوتوں کو نہ بدلا تو اس ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا، یہ ملک کسی صورت نہیں چل سکے گا۔ نیا سال ہے، اس نئے سال میں کم از کم کوشش کیجئے کہ اپنا تورہ امتیاز جو ہے، یہ جو آپ سارا کچھ غلط کر رہے ہیں، ایک نئے سال کو وجہ بنا کے، نئے سال کی آمد کو وجہ بنا کے کوشش کریں کہ چیزوں کو سمجھ آئیں، اور سمجھ یہی ہونی چاہیے کہ عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کیا سوچتے ہیں۔ بصورت دیگر دنیا میں جو اپنی قوم کے خلاف، اپنی عوام کی سوچوں اور امنگوں کے خلاف گیا، اس سے کبھی بھی کامیابی نہیں ہوئی، وہ چاہے جنگ ہو، چاہے پولیٹکس ہو، چاہے معیشت کو ٹھیک کرنا ہو۔ یہ دنیا شاہد ہے کہ وہی ہوتا ہے اللہ کی ذات کے بعد جو اس ملک کے عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ چاہے انقلاب لانا ہو، چاہے کسی کو ووٹ دے کے حکومت میں لانا ہو، چاہے وہ کوئی ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ ہو، اگر عوام اس کو قبول نہ کریں تو ان کے تخت جو ہیں وہ الٹ دیے جاتے ہیں۔ صاحب اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔